वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता साल निगरां हुकूमत के दौर से तेजी का जो रुझान शुरू हुआ वो ईद से पहले तक जारी था। आए रोज मार्केट एक नया रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी ओहदेदार, नुमाइंदे और तज्जियाकार मार्केट में इस तेजी की कई वजूहात और जवाब पेश करते नजर आते हैं और इसे मईशत के तरक्की के रास्ते पर गामजन होने की निशानी के तौर पर भी पेश करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की ये कारकर्दगी हम एक ऐसे वक्त में देख रहे हैं जब पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात और बहरान का शिकार है। मुल्क के सनती शोबे के मसाइल एक तरफ, आम पाकिस्तानी भी महंगाई की वजह से परेशान है और हालिया हफ्तों में गैस और बिजली की कीमतों में होने वाला इजाफा जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। सवाल यह है कि अगर मुल्क की मईशत बहरान में है और हुकूमत को बजट बनाने से पहले चीन और IMF से मशवरे लेने पड़े तो फिर इसका असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान में हर दौर में मुतलका सरकारी ओहदेदार आवाम को बताते आए हैं कि मुल्क की मुआशी तरक्की का अक्स आपको स्टॉक मार्केट में नज़र आता है। क्या वाकयातन ऐसा ही है? आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट की इस तेज़ी से क्या आम पाकिस्तानियों को भी कोई फ़ायदा हो रहा है या होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कराची और वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब से बात करते हैं इस बारे में। साकिब, मार्केट में वैसे तो ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन ईद से पहले गुज़िश्ता चंद महीनों में जिस तरह मार्केट में तेज़ी देखी गई है, आम लोग कितने खुश हैं इससे? असद, आम लोगों की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड जो कंपनीज हैं और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तादाद चंद लाख से ज़्यादा नहीं। जब चंद लाख लोग जब किसी भी अगर किसी बजट के ना बढ़ने से या टैक्स के ना बढ़ने से मुस्तफीद हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आम शहरियों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा, इससे आम शहरियों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आम शहरियों नहीं है कि पाकिस्तान आ रही है या नीचे जा रही है। उनको जो दर हकीकत जो शहरियों को फर्क पड़ता है वो ये है कि महंगाई कहाँ पर पहुंची है, क्या नए टैक्स आयद किए गए या नहीं किए गए, सैलरी क्लास के लिए क्या जो टैक्स आयद किए गए उसके स्ट्रक्चर में किस किस्म की चेंजिंग की जा रही है, तो वो उनको फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सेशंस में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि पिछले कई महीनों से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस वक्त 77,000 प्लस के ऊपर है। और अगर सिर्फ आखिर के 12 सेशंस देखे जाएं तो आदाद शुमार बताते हैं कि कोई 3.14% मार्केट जो है वो अप गई है। तो इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है। अब इसकी क्या वजह है कि इस कदर तेजी क्यों देखी जा रही है और खास तौर पर बजट के बाद क्यों तेजी देखी जा रही है। तो कैपिटल गेन टैक्स की बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि इसकी शरह को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त वो मैक्सिमम 15% पर है, लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। और इसी तरह डिविडेंड्स पर भी टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन इन दोनों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया, जिससे जो है मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट अप हमें नजर आ रहा है और लोग काफी ज्यादा खुश हैं। वहां पर इन्वेस्ट करने वाले जो हैं वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर फिर वही बात की जाए, अगर वो कंपनीज तो मुनाफा कमा रही है, लेकिन क्या वो कंपनीज इनके मुनाफे से क्या एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया साकिब। स्टॉक मार्केट की तेज़ी तो हमें ज़रूर नज़र आती है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि शायद आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंचता नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। ईद की छुट्टियों से पहले हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी नज़र आई उसमें मार्केट को जांचने का पैमाना यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2023 से तकरीबन 35,000 पॉइंट्स बढ़ा है, यानी तकरीबन 80% से ज़्यादा का इजाफा। अगर हम मिसाल के आगाज़ से ही देखें जिसमें मुल्क में इंतखाबात हुए, हुकूमत तब्दील हुई, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और मईशत इतनी मुश्किलात में रही कि हुकूमत को बजट बनाने के लिए चीन और IMF से मदद की दरख्वास्त करना पड़ी, लेकिन KSE 100 इंडेक्स जो साल के आगाज़ में तकरीबन 65,000 के आसपास था, इन सब मुश्किलात के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते 76,700 पर बंद हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात के दिनों में इंडेक्स कुछ हज़ार पॉइंट्स नीचे गया, लेकिन हुकूमत बनने के बाद से शुरू होने वाला तेज़ी का रुझान अभी तक जारी है। बजट के दिनों में भी मार्केट ने कुछ पॉइंट्स गंवाए, लेकिन ईद की छुट्टियों से पहले KSE 100 इंडेक्स 76,500 से ज्यादा पर बंद हुआ। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی اور اس میں مسلسل تیزی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محمد اعظم خان نے، جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کار ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں. ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. اعظم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے مارکیٹ میں اتنی ساری تیزی اور کنٹینیوسلی جو ایک رجحان رہا پچھلے چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، عام آدمی کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اب ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ تھینک یو ویری مچ اسد، اور آپ کا اور وائس آف امریکہ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی بتا سکتے ہیں آپ، اگر آپ انڈیکس کی بات کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایک سال کے اندر مئی 2023 سے لے کے اور ابھی جون 2024 تک ہم نے 42,000 سے لے کے 77,000 کا لیول اچیو کیا، وچ از آلموسٹ 80% ہم نے مارکیٹ کے اندر گین حاصل کیا ان ٹرمز آف انڈیکس اونلی. لیکن جہاں آپ نے ابھی پہلا سوال کیا تھا، بڑا زبردست سوال ہے آپ کا اور بڑی اس میں لاجیکل بات ہے یہ، اور اس پہ کوئی بات کرتا نہیں ہے کہ کیا عام پاکستانی کو، کیا 25 کروڑ آبادی کو اس سے فائدہ ہے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جانا پڑے گا. 1947 سے لے کے اور آج تک ہماری مارکیٹ کے اندر جو نمبرز آف انویسٹرز ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے. کیپٹلائزیشن کیا ہماری ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی. عام آدمی کو اس کا فائدہ ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا ہمیں. پاکستان کو اس کا فائدہ ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. میری ایک رائے کے اندر، ایک ناقص رائے کے اندر، جو تقریباً میں نے 18-20 سال کام کر کے دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایز فار ایز پیپل آف پاکستان یا ایز فار ایز فار گورنمنٹ آف پاکستان ہم نے کوئی ایز سچ کوئی گین حاصل نہیں کیا اس مارکیٹ سے. آلریڈی اگر دیکھا جائے، اگر انڈیا کی آپ بات کریں یا بنگلہ دیش کی آپ بات کریں، تو وہ ہم سے بہت زیادہ اس معاملے کے اندر بہت دور جا چکے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت سی چیزوں میں جا چکے ہیں لیکن اس میں بھی جا چکے ہیں. فار ایگزامپل ہم صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، ابھی باقی کی اس چیزوں کو باقی کمپیئر بعد میں کر لیں گے. ہم پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اس وقت دیکھا جائے تو اس 78 کے عرصے کے اندر ہمارے پاس صرف اس وقت 2,72,000 انویسٹرز ہیں. اس میں سے 2,72,000 ایکٹیو انویسٹرز ہیں جو روٹین میں ٹریڈ کرتے ہیں یا سائلنٹ انویسٹرز؟ they are total investors. These are the total numbers basically. SCP کے اعداد، CDC کے اعداد ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس جب یہ نمبرز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹرز لانگ ٹرم انویسٹرز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے. میری ناقص رائے کے اندر 18-20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد مطلب 40 سے 50,000 ایسا انویسٹر ہے جو ڈیلی کام کرتا ہے. اس میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ پراپ بکس ہیں، وہ اپنے فیملی اکاؤنٹس ہیں، بروکرز کے، باقی وہ کلوز فرینڈز ہیں، وہ سارے کے سارے. تو ہم نے ایز فار ایز اس میں کوئی گین حاصل نہیں کیا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ 40-50 ہزار لوگ جو ٹریڈ کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے انڈیکس کے بڑھنے کا، ان کو ڈائریکٹلی بینیفٹ مل رہا ہے اس کا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اگر وہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ 40-50 ہزار لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. اگر دنیا میں 206 ممالک ہیں اور 8 ارب کی آبادی ہے اور 2.4% کے حساب سے آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے. وہ تو پاکستان میں جب آبادی بڑھ رہی ہے تو انویسٹرز بھی بڑھنے چاہیے کیونکہ پاکستان کما تو رہا ہے. پاکستان کا جو بزنس مین ہے، کتنے انویسٹرز اب تک پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 78 سالوں میں ایڈ ہوئے ہیں جب سے مارکیٹ شروع ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں ہم بیسیکلی اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% کے حساب سے ہم ایڈ ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ انڈیا کا دیکھیں تو انڈیا میں آپ دیکھیے اس وقت کہ 2015 سے لے کے اور 2024 تک 389% انکریز آیا ہے انویسٹر بیس کے اندر. انڈیا رائٹ ناؤ ہیونگ 87 ملین انویسٹرز ان دا انڈین مارکیٹ. اور اس سال کے اندر صرف اور صرف 2024 کے اندر جو انڈین مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے اس کے اندر 5.4 ملین انویسٹر کا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح آپ بنگلہ دیش میں جائیں تو 1971 کی آزادی کے بعد ہم سے بہت آگے آئے ہیں. وہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے، 1971 میں آزاد ہوئے. اس وقت 2.6 ملین یعنی کہ 26 لاکھ انویسٹر بنگلہ دیش کے پاس کام کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے بعد اس وقت وہی انویسٹرز ہیں جو 2008 کے اندر بھی تھے اور جو انویسٹر بیس آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑی. تو ملک کی معیشت جو سب سے بڑا سوال ہے اس وقت کہ ملک کی معیشت تو بحران میں ہے، تو پھر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جا رہی ہے؟ یہ ایک کیونکہ ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور خاص طور پہ جب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں سرمایہ کاری کون کر رہا ہے پھر اس وقت؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریز ہوگا جو آپ نے اور ہم نے پڑھا ہوگا بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم، کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بیرومیٹر ہے آپ کی اکانومی کا. وہ ہمارے پولیٹیشینز نے اور ہماری آنے والی حکومت نے اور جانے والی حکومتوں نے شاید وہ سمجھ لیا ہے اور اس کو پڑھ لیا ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ کیا ہے انویسٹرز پہ، پاکستانیوں پہ اور پاکستان کی اپنے فائدے پہ وہ شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ اب یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ 77,000 آئی، آپ کسی سے سوال کریں کہ جی کیا پرفارم کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں لک ایٹ دا انڈیکس. آپ اس سے بات کریں کہ جی آپ کی GDP گروتھ کیا ہے، آپ کے ریزلٹس کیا ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں اپنے فیوچر کو لے کے، وہ کہتے ہیں لک ایٹ دا انڈیکس. لیکن انڈیکس جینونلی گرو کر رہا ہے؟ بیکاز اگر انڈیکس اتنا بڑھ گیا ہے تو یہ ان کمپنیز کا پروفٹ بھی اسی طرح سے نظر آتا ہے، ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی بڑی ہے، سیکٹرز کی بھی بڑی ہے. جی ہاں، دیکھیے مارکیٹ کے اندر 37 سیکٹرز ہیں اس وقت. اس کے اندر جو آپ کے 5 مین ہیں اس کے اندر آپ کے بینکنگ سیکٹر ہے، آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے، آپ کا فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ ہے، فوڈ ہے
اور پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں آپ کی. اب آپ اگر بینکنگ سیکٹر کا دیکھیں, آپ اگر کیپٹلائزیشن لیں تو 2000 ارب روپے کی اس کی ہے آپ کی. آئل اینڈ گیس سیکٹر کو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے حساب سے لیں آپ تو 1600 ارب کی اس کی ہے آپ کی. فرٹیلائزر کی اور سیمنٹ کی 800 ارب کی ہے دونوں کی, اور اسی طرح سے فوڈ پروڈکٹس کی 1000 ارب روپے کی ہے. اس میں گروتھ آ رہی ہے, ڈیفینیٹلی گروتھ آ رہی ہے, کیونکہ جو شیئر آپ کا 50 روپے کا تھا وہ ابھی 100 روپے کا ہے, جو 100 روپے کا تھا وہ 200 روپے کا ہے. ڈیفینیٹلی چیزوں میں انکریز آیا ہے, لیکن ایک اسپیسیفک سیکٹر ہے, اسپیسیفک 5 سیکٹرز ہیں آپ کے, اس کے اندر 20 کمپنیز ہیں ٹوٹل. ان 20 کمپنیز کے اندر جو اسپانسرز ہیں ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے, اس کے شیئرز کے اندر انکریز آ رہا ہے. ہمارا ابھی سوال اس وقت یہ ہے اسد صاحب کہ اگر آپ کی $28 بلین کی مارکیٹ ہے, جو کہ نواز شریف کی نااہلی سے پہلے $100 بلین کی مارکیٹ تھی آپ کی, اور جس میں 50% اسٹیک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا وچ از $50 بلین, وہ ڈکریز ہو کے 29 اگست 2016 کو جہاں نااہل کیا گیا ان کو ایک اقامے کے اوپر, اور چلتی ہوئی معیشت کو روکا گیا اور اس کو سبوٹاج کیا گیا, وہ اکانومی گھوم کے اسٹاک مارکیٹ خالی گھوم کے $100 بلین سے آ گئی $25 بلین کے اوپر. $75 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا ایک فیصلے کی وجہ سے. اٹ از ناٹ اباؤٹ, یہ آپ ایک فیصلے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو $75 ارب, اس میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو, اگر صرف پاکستان کی بات کریں آپ, یہ تو ہو گیا اسٹاک مارکیٹ کو. اسٹاک مارکیٹ میں اگر 50% گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیک ہے تو $35 بلین کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوا اس فیصلے کی وجہ سے. لیکن ایک چیز اعظم صاحب, اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف سیکٹرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں, جو اکنامک سروے ابھی آیا, اس اکنامک سروے میں انڈسٹریز کی گروتھ جو ہے ہمیں 1% تک نظر آتی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں اور بری حالت ہے. ایگریکلچر واحد ایک سیکٹر ہے جس نے گرو کیا. تو ایگریکلچر سے لنک تو صرف فرٹیلائزر سیکٹر ہے, تو ٹیکنیکلی تو صرف فرٹیلائزر سیکٹر کو گرو کرنا چاہیے, باقی کیوں گرو کر رہے ہیں؟ دیکھیے گرو اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب انڈیکس پرفارم کرتا ہے تو کوئی آؤٹ پرفارم ہوتا ہے, کوئی انڈر پرفارم ہوتا ہے نا. نو ڈاؤٹ فرٹیلائزر نے پرفارم کیا آپ کا. بینکنگ سیکٹر اس وقت سب سے میجر چنک جو بینک کا ہے نا, بینکس کا ہے, 2000 ارب روپے کا اگر ان کی کیپٹلائزیشن ہے اس وقت اس سیکٹر کی, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بینک ہمارے ملک کا, میں نام لینا نہیں چاہتا, اس کا 27 سے 58 بلین کا اس کا ایک سال کا پروفٹ ہے, جو کہ 2023 کا ہے, جب دسمبر کلوز ہوا اس کا ایک بینک کا پروفٹ 58 بلین روپیز کا ہے. تو بینکنگ سیکٹر اس لیے پرفارم کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب 22-22.5% کا آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا اور وہ آپ کو 20% دے رہا ہے, اور آگے وہ کائبر پلس 2 یا کائبر پلس 3 کے اوپر 27-28% آگے دے رہا ہے, تو سب سے زیادہ جو اس وقت کمایا ہے پاکستان نے کے اندر, وہ 3 سالوں کے اندر وہ بینکنگ سیکٹر نے کمایا ہے. اب میں یہاں روکوں گا آپ کو. عارف حبیب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ مارکیٹ میں ایک پلر ہے مارکیٹ کے, اور مارکیٹ کو جتنا وہ سمجھتے ہیں شاید اس حوالے سے ہم ان سے کچھ جان سکیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. پاکستان میں معاشی بحران کے باوجود اسٹاک ایکسچینج میں اتنی تیزی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, آپ سمجھا سکیں گے؟ آئی تھنک یہ جو مارکیٹ جو ہے, جب ڈیفیکلٹ حالات تھے پاکستان کے لیے, اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے کووڈ میں اچھا پرفارم کیا تھا, اور اس کے بعد جب یہ رشیا یوکرین وار ہوئی اور سپر سائیکل, کموڈٹی سپر سائیکل دیکھا گیا, اور پھر اسی پیریڈ میں پاکستان میں ریجیم چینج دیکھا گیا, اور اس وقت جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح انڈر پریشر رہی تھی. اور سنس دین چونکہ وہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا, اس سے بہت سارے سیکٹرز میں انوینٹری گینز ہوئے, جو پرائسز بڑھی تو ان کو انوینٹری گینز ہوئے, اور ان لسٹڈ کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی میں بہت ہی امپریسو گروتھ آئی. اور اس گروتھ کی بیسس پہ جب مارکیٹ میں ذرا سا اکنومی میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئی, کہ روپے میں جو ہے وہ استحکام آیا, روپے کی ویلیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر کے ویزا بھی کوئی 3% کے قریب اپریشیٹ ہوا ہے. اس سے پہلے بڑا شارپلی جو ہے وہ روپے کی ویلیو ڈالر کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈاؤن گئی تھی. پھر جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بینکنگ سیکٹرز کی پروفیٹیبلٹی میں بہت جو ہے وہ امپریسو گروتھ ہم نے دیکھا, فرٹیلائزر میں دیکھا, پھر جتنے بھی ڈالر بیسڈ ریونیوز ہیں, فار ایگزامپل ENP سیکٹر جو ہے, ایکسپلوریشن اینڈ آئل پروڈکشن جو ہے, اس میں ابھی پروفیٹیبلٹی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی رہی. تو جو میجر انڈیکس میں جو ہیوی ویٹڈ سیکٹرز ہیں, اس میں جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی گروتھ بھی دیکھی گئی, اور ان کی بہت عرصے سے مارکیٹ جو ہے کی ویلیوز بہت ڈاؤن تھی. جیسے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ وہ $100 بلین سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ $22 بلین کے قریب پہنچ گیا تھا. تو وہ ایک تو لو بیس ہونے کی وجہ سے,
اور دوسرا جو ہے ان سیکٹرز کی پروفیٹیبلٹی میں گروتھ ہونا اور پھر اکنامی میں اسٹیبلائزیشن آنا. لیکن عارف صاحب ایک چیز, جس طرح اکانومی کی اسٹیبلائزیشن آپ بالکل بدا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ اسٹیبلائز ہوئی ہے مارکیٹ, خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی, لیکن یہ اسٹیبلائزیشن کیا اتنی زیادہ ہے کہ اتنی اسٹرگلنگ جو اکانومی ہے پاکستان کی, اس کی ریفلیکشن جب ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو بہت روزی پکچر نظر آتی ہے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ اتنی کمپنیز اگر پروفٹ کما رہی ہیں تو عام آدمی ہمیں کیوں اس سے بینیفٹ لیتا نظر نہیں آتا, جو مہنگائی سے لے کے باقی سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے؟ نہیں, آئی تھنک جو بھی جس نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے وہ تو اس سے بینیفٹ کر رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ چھوٹا انویسٹر ہے, اس کا کوانٹم چھوٹا ہوگا, پرسنٹیج میں تو وہ بھی اتنا ہی بینیفٹ کر رہا ہے جس طرح کہ اگر کوئی بڑا انویسٹر جو ہے وہ کر رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. کچھ لوگ, بہت سارے لوگ ہیں بیسیکلی جو مارکیٹ میں انویسٹڈ ہیں یا مارکیٹ سے جو لنکڈ ہیں ان کے لیے یہ بینیفٹ ہے. تو یہ کیا ایک ایلیٹ کلب ہے؟ بیکاز جب ہم نمبر آف انویسٹرز دیکھتے ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں, ابھی اعظم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 25 کروڑ کی آبادی میں انویسٹرز تو شاید 2.5 لاکھ ہیں رجسٹرڈ. جی, آئی تھنک یہ نمبر آف انویسٹرز یس کہہ سکتے ہیں کہ کم ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو لوگ اس میں انویسٹڈ ہوں گے وہی بینیفٹ کریں گے نا. اور وہ لوگ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں اس میں. چونکہ پچھلے کچھ سال مارکیٹ کا پرفارمنس اچھا نہیں رہا تھا تو یہ اسٹاک مارکیٹ کوئی ایسا پریفرڈ ایسٹ کلاس نہیں رہا تھا. پچھلے دنوں لوگوں کی ظاہر ہے انویسٹمنٹ کا رجحان زیادہ تر ڈالر میں انویسٹمنٹ تھی یا گولڈ میں انویسٹمنٹ رجحان جو ہے وہ زیادہ رہا, یا فکس انکم سیکورٹیز میں رجحان جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. تو اب بھی اتنی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھنے کے باوجود بھی ویلیویشن جو ہے وہ بہت کم ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. تو اس وقت انویسٹ کون کر رہا ہے مارکیٹ میں؟ اس وقت انویسٹ کون کر رہا ہے مارکیٹ میں؟ کیا صرف اشرافیہ کی مارکیٹ رہ گئی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک کمنٹ ہمیں سننے کو ملتا ہے. نہیں, اس میں آئی تھنک ہر کیٹیگری آف انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے. جب پریویسلی مارکیٹ ڈاؤن تھی تو فورن انویسٹرز جو ہے وہ ایگزٹ کر رہے تھے. اسد صاحب آپ کو شاید یہ ہوگا کہ ایک وقت میں جو ہے وہ یہ ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو فورن پورٹ فولیو انویسٹرز تھا ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ انویسٹمنٹ کو $9 بلین کے قریب تھی. وہ پچھلے دنوں کم ہو کے $1 بلین سے بھی کم آ گئی تھی. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ آپ نے فورن پورٹ فولیو انویسٹرز کی طرف سے بھی پازیٹیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیکھا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنٹینیوس ان کی طرف سے ڈس انویسٹمنٹ چل رہی تھی وہ رک گئی اور ریورس ہو گئی. اور دوسرا یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو اکنامی ہے, اکنامی میں جس طرح میں نے یہ بتایا کہ رشیا یوکرین وار کے بعد ایک ہیڈ ونڈ چل رہی تھی ہماری اکنامی کے لیے, پاکستانی اکنامی کے لیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیڈ ونڈ رک گئی ہے اور اب ٹیل ونڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور وہ ٹیل ونڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انویسٹرز آگے پوٹینشیل جو ہے وہ مارکیٹ کا دیکھتے ہیں, ویلیویشن میں اور فردر جو ہے وہ گروتھ دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اکارڈنگلی آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹ کر رہے ہیں. صاحب ایک چیز لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, ملکی معیشت کے جو حالات اگر ہم تھوڑا سا بھی کمپیریزن کریں 2018 میں تھے, آج بھی تقریباً معیشت براڈر سینس میں تو وہی ہے, جو جی ڈی پی کا سائز تھا کچھ بہت زیادہ اس سے بڑھا نہیں ہے, اسی طرح کے مسائل ہیں معیشت کے آج بھی. تو کے ایس سی 100 انڈیکس تقریباً ڈبل کیسے ہو گیا؟ دیکھیے کے ایس سی 100 انڈیکس میں جو دو میجر بڑے ہوتے ہیں. ایک تو اگر یہ سب کریں کہ اگر مارکیٹ جو ہے پرائسز کچھ بھی موو نہ کریں اور ہر سال کا ڈیویڈنڈ اس میں جو ویلیویشن میں ایڈ ہوتا رہتا ہے, تو جو کمپنیز جو ہیں ڈیویڈنڈ دیتی ہے وہ ڈیویڈنڈ بھی اس کی ویلیویشن کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اتنے سال کے ڈیویڈنڈس آئے ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایڈ کیا ہے. پھر یہ ہے کہ پرائس میں بھی ریکوری ہوئی ہے, تو وہ ریکوری ہونے کی وجہ سے یہ دونوں فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ انڈیکس کی ویلیویشن کو جو ہے وہ اس لیول پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ایک میجر ہوتا ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ کو جو ہے وہ کرنے کا, اور وہ ہوتا ہے کہ پرائس ارننگ ملٹیپل ہے, پرائس ٹو بک ویلیو ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے, یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ریجنل کنٹریز کو جو ہے کمپیئر کریں تو اس وقت جو ہے وہ
एवरेज जो है वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल 13-14 का है, वहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.8 का है और डिविडेंड यील्ड 2-3% है। तो अगर हम लेमैन के लिए कहें तो आप समझते हैं पाकिस्तान का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो अभी भी 4.2-4.3 है और प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 0.8 है और डिविडेंड यील्ड जो है वो कोई 10% है। तो इस तरह अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी भी पाकिस्तानी जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ थे। पाकिस्तान की मार्केट के साइज़ के हवाले से आज़म क्या कहेंगे? पाकिस्तान की मार्केट का जो साइज़ है इतना कम है, अगर हम ओवरऑल कैपिटलाइजेशन की भी बात करते हैं, इसे मैनिपुलेट करना कितना आसान है? बहुत आसान है बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर 27 सेक्टर्स हैं उसमें से 5 परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से 20 कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, उन्हीं के जो बोर्ड्स हैं या उन्हीं के जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसी के ऊपर सब कुछ दारोमदार उसी का है। प्लस